बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आपको पखमाली उर्दू चैनल पर खुश आमदीद। स्टूडेंट्स, हम 10वीं जमात की उर्दू की नई मॉडल दरसी किताब को मुकम्मल तौर पर पढ़ चुके हैं और आज कल हम हिस्सा नसर यानी कि असबाक की मशकी ग्रामर पढ़ रहे हैं और साथ ही साथ उनके हैंड रिटन नोट्स भी देख रहे हैं। और इसके अलावा जहाँ से सबक की पढ़ाई शुरू होती है वहाँ बिल्कुल शुरू में ब्लू बॉक्स में जो सवालात दिए हुए होते हैं, पढ़ने से पहले पूछें, तो हम उनके जवाबात भी देख रहे हैं। तो आज हमारे पास आखिरी सबक है, सबक नंबर 11, कुछ ज़रिए तालीम के बारे में। ठीक है, तमाम मालूमात यहाँ भी लिखी हुई हैं और नोट्स में भी मैंने लिख दी हैं। इसकी पढ़ाई मैंने आपको करवा दी है और एक एक लफ्ज़ का मैंने आपको मानी बताया है। तो आज हम पहले पढ़ेंगे, पढ़ने से पहले पूछेंगे सवाल जवाब। ठीक है जी। तो स्टूडेंट्स, ये रहे हमारे हैंड रिटन नोट्स। हमारे पास जमात दाहुम की बिल्कुल नए सिलेबस पर मबनी बुक है, उर्दू की दरसी किताब नेशनल बुक फाउंडेशन की, और इसका हिस्सा नसर यानी कि असबाक हम देख रहे हैं। बल्कि असबाक की जो सिनफ़ नसर है उसकी पहचान भी कर रहे हैं और साथ ही साथ मशकी ग्रामर भी देख रहे हैं। और ये मशकी ग्रामर बोर्ड की तमाम क्लासेस के लिए है। ठीक है, सबक नंबर 11, कुछ ज़रिए तालीम के बारे में। सिनफ़ अदब है मज़मून, यानी ये सबक एक मज़मून है, एक अदबी मज़मून, और माखिज़ है माहनामा सीप। मुसन्निफ़ या मज़मून निगार कौन है? डॉक्टर अबुल्लैस सिद्दीकी, डॉक्टर अबुल्लैस सिद्दीकी। ठीक है, तो पढ़ने से पहले पूछे में हमारे पास 2 सवाल हैं। सवाल नंबर 1 है, ज़रिए तालीम से क्या मुराद है? पहले मैंने मुख्तसर जवाब लिखा है। अब आपका डिपेंड करता है कि आपको कितने नंबर का सवाल दिया जा रहा है। ठीक है, तो आप सिर्फ जो है मुख्तसर सवाल भी कर सकते हैं, लेकिन आपकी मालूमात में इजाफे के लिए मैंने थोड़ा तफसीली जवाब भी तहरीर किया है। तो इसको पढ़ लेते हैं। ज़रिए तालीम से मुराद है तालीम देने के तौर तरीके जिनमें सबसे ज़्यादा अहमियत ज़बान को हासिल है। अब तफसीली जवाब को देख लेते हैं। ज़रिए तालीम से मुराद वो ज़बान, वसीले या ज़राए हैं जिनके ज़रिए इल्म, मालूमात या महारत हासिल की जाती है। ये मुख्तलिफ़ तरीके, वसाइल, अदारे और आलात हो सकते हैं जिनका इस्तेमाल तालीम के अमल में किया जाता है। अब सवाल नंबर 2 को देख लेते हैं। पाकिस्तान में ज़रिए तालीम किस ज़बान में होना चाहिए? अपनी राय दें। जवाब देखिए, पाकिस्तान में ज़रिए तालीम कौमी ज़बान उर्दू में होना चाहिए। ये तो टू द पॉइंट बिल्कुल मुख्तसर जवाब। अब ज़रा हम तफसीलन जवाब को देखते हैं। पाकिस्तान में ज़रिए तालीम के बारे में फ़ैसला एक पेचीदा और अहम मसला है जो मुआशरती, सकाफ़ती और इक़्तिसादी पहलुओं को मद्देनज़र रखते हुए किया जाना चाहिए। अब सवाल का जो दूसरा हिस्सा है कि अपनी राय दें, तो अपनी राय यहाँ पे मैंने तहरीर की है। आप इससे इत्तेफाक व इख्तिलाफ कुछ भी कर सकते हैं और इसमें मज़ीद इजाफ़ा या कमी भी कर सकते हैं। ठीक है, मेरे ख़्याल में उर्दू को ज़रिए तालीम की ज़बान होना चाहिए, लेकिन इसके साथ साथ अंग्रेज़ी की अहमियत को भी नज़रअंदाज नहीं किया जा सकता। देखा जाए तो दुनिया के तरक्की याफ्ता ममालिक जो है ना, उन्होंने अपनी कौमी ज़बान को ही इस्तेमाल करते हुए तरक्की की मनाजिल तय की, जैसा कि चीन, जर्मनी, जापान और फ़्रांस सर फहरिस्त हैं। जी, तो स्टूडेंट्स, दोनों सवालात के हमने जवाबात देख लिए और अब हम देखते हैं कि इस सबक की ग्रामर में हमारे पास कौन सी उन्वानात हैं। हाँ जी स्टूडेंट्स, ये हमारे पास दरसी किताब के सफ़ा नंबर 111 पर जो है वो मश्क शुरू हुई है। और शुरू से ये जो भी सवालात है ये मैं पहले भी आपको मश्क के हल में ये बता भी चुकी हूँ, करवा चुकी हूँ। और यहाँ पे देखिए, लाइब्रेरी की दर्जाबंदी और फहरिस्त की शनाख्त, ये जमात नाहुम के सबक नंबर 1 में, यानी सबसे पहले सबक में
موجود ہے، اور پچھلے سال جب میں نے جماعت ناہم کی نئی درسی کتاب پڑھائی تھی تو میں نے یہ آپ کو اپنے ہینڈ ریٹن نوٹس فارم میں کروا دیا ہے۔ تو یہاں پر تو آپ کے لیے ایک ایکٹیویٹی دی گئی ہے، اس کو حل نہیں کیا گیا، تو میں آپ کو وہ نوٹس ایک بار پھر دکھا دیتی ہوں، ورنہ میری جو پلے لسٹ ہیں اس میں جماعت ناہم کے سبق نمبر 1 میں موجود بھی ہیں، بہرحال جہاں سے ہم پھر دیکھ لیتے ہیں۔ جی اسٹوڈنٹس، یہ رہے ہمارے پاس نوٹس، یہ پچھلے سال کے ہیں، سبق نمبر 1 جماعت ناہم کا ہے، ٹھیک ہے، جماعت ناہم کی درسی کتاب میں موجود ہے، اخلاق حسنہ۔ سید سلیمان ندوی نے جو یہ سبق لکھا ہے، یہ ایک مضمون ہے، یا اس کو ہم سیرت بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو اس کی مشق میں یہاں پہ یہ عنوان موجود ہے، لائبریری کی کتابوں کی درجہ بندی اور فہرست۔ تو اس کی پھر میں نے ہیڈنگ دیا تعریف کی، اور یہ تعریف لکھی ہے، آپ اس کو یہاں سے دیکھ لیں، یہ پہلے آپ کو کروائی جا چکی ہے۔ اس کے بعد اقسام دیکھیں تو وہ بھی یہاں پر موجود ہیں، 9 اقسام جو بتائی گئی ہیں کتابوں کی، وہ بھی یہاں آپ کے سامنے ہیں۔ جی تو اسٹوڈنٹس، اگلا دیکھتے ہیں جی ہمارے پاس لکھنا مہارت میں کون سا عنوان دیا گیا ہے۔ تو یہ ہے مضمون نگاری، بہت ہی اہم عنوان۔ اس کی تعریف یہاں پہ لکھی ہوئی ہے، جو آپ نے یہی یاد کرنی ہے۔ جماعت ناہم کی درسی کتاب ہے یہ میرے پاس، اور اسی کو لفظ بہ لفظ آپ نے یاد کر لینا ہے، ٹھیک ہے، اور یہ یہاں تک دیکھ لیں۔ اس کے بعد اگلے صفحے پر مضمون لکھنے کے زاویے یا انداز یا طریقے، ٹھیک ہے، تو وہ بھی یہاں موجود ہیں۔ یہاں پہ بھی میں نے نمبرنگ کر دی ہے، لیکن یہ بھی پچھلے سال آپ کو میں نے جماعت ناہم کے جب میں نوٹس کروا رہی تھی تو اس میں نے ہینڈ ریٹن نوٹس فارم میں کروائے تھے۔ آپ کو یہاں پہ پھر میں نوٹس دکھا دیتی ہوں، میں نے وہ اسپیشل آپ کے لیے پیجز سامنے کیے ہیں اپنے نوٹس میں سے، اور یہاں پہ 4 آپ کو جو عنوان دیے گئے ہیں، تو اس میں آپ کو بتایا گیا ہے کہ ان عنوانات پر کس قسم کا آپ نے مضمون لکھنا ہے۔ پہلا عنوان ہے میرا پسندیدہ شاعر، اس پر تفصیلی مضمون لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تفصیل میں آپ نے پہلے تو شاعر کا ضرور بتانا ہے کہ آپ کا پسندیدہ شاعر ہے کون، پھر اس کے بعد آپ نے یہ ضرور بتانا ہے یعنی کہ وہ شاعر آپ کے پسندیدہ کیوں ہیں، پھر آپ نے اس شاعر کے پسندیدہ اشعار جو ہیں، آپ کے پسندیدہ اشعار، وہ ضرور آپ نے ڈالنے ہیں، جتنے زیادہ آپ ڈال سکیں، ٹھیک ہے۔ اچھا، دوسرا عنوان دیکھیں، ایک میچ کا آنکھوں دیکھا حال، تو اس میں بیانیہ طرز مضمون جو ہے وہ آپ نے اپنانا ہے، بیانیہ انداز ہونا چاہیے، جس طرح آنکھوں دیکھی کوئی رودات بیان کر رہے ہوں، کوئی کہانی، کوئی قصہ بیان کر رہے ہوں، تو اس طرح سے آپ نے یہ مضمون لکھنا ہے کہ یہ آپ کا اپنا دیکھا ہوا، ٹھیک ہے، آنکھوں دیکھا صاف واضح معلوم ہو، آپ کا مشاہدہ اس میں بیان ہو رہا ہو، ٹھیک ہے، تو بیانیہ انداز ہو، آپ نے اس کو اچھی طرح سے بیان کرنا ہے جس طرح آپ نے دیکھا ہے آنکھوں سے۔ تیسرا آپ دیکھیں، سوشل میڈیا اخلاقی بگاڑ کی ایک وجہ، اس پر آپ نے بحثی انداز سے مضمون لکھنا ہے، ٹھیک ہے۔ تو بحثی مضمون جو ہے اس میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے بحث کرنی ہوتی ہے، سوشل میڈیا اخلاقی بگاڑ کی ایک وجہ ہے یا نہیں ہے، اس پر بحث کرنی ہے، اور لازمی اس میں اہم نکات ہونے چاہیے، آپ کی بحث میں اپنی بات کو ثابت کرنے کے لیے بھی نکات ہونے چاہیے۔ چوتھا دیکھیے، کمپیوٹر ایک حیرت انگیز ایجاد، مدلل طرز بیان ہونا چاہیے، طرز مضمون ہونا چاہیے، یعنی کہ کمپیوٹر ایک حیرت انگیز ایجاد ہے، اس میں کوئی شک نہیں ہے، لیکن اس بارے میں آپ نے دلیلیں دے کر واضح کرنا ہے اس بات کو کہ کمپیوٹر واقعی میں ایک حیرت انگیز ایجاد ہے، تو وہ کیوں ہے، کیسے ہے، آپ کو کس طرح وہ ایک حیرت انگیز ایجاد لگتی ہے۔ تو اس کے لیے آپ کو جتنی آپ دلیلیں دے کر بات کریں یا لکھیں تو اتنا ہی زیادہ اچھا ہے، ٹھیک ہے۔ تو چلیے اب میں آپ کو ہینڈ ریٹن نوٹس بھی ایک بار دکھا دیتی ہوں تاکہ آپ کو ہیڈنگ وائز لکھنے کا طریقہ آ جائے۔ جی تو اسٹوڈنٹس، یہ رہے ہینڈ ریٹن نوٹس مضمون نویسی کے بارے میں۔ تو یہاں پہ دیکھیے، اردو نثر میں مضمون کی اہمیت بہت زیادہ ہے۔ یہ میں نے جب مضمون نویسی کی ہیڈنگ دی تو آگے یہ جملہ تحریر کر دیا، اس کے بعد میں نے تعریف کی ہیڈنگ دی، اور اس میں پھر وہی تعریف ہے، لفظ بہ لفظ میں نے درسی کتاب کی لکھی ہے۔ جماعت ناہم اور داہم دونوں میں ایک ہی تعریف دی گئی ہے، لفظ بہ لفظ آپ نے درسی کتاب میں دی گئی تعریف کو اچھی طرح سے یاد کر لینا ہے۔ اور پھر اس کے بعد یہ دیکھیں، میں نے ہیڈنگ دی حصے، آپ پورا لکھ دیں مضمون کے حصے، بہت ہی امپورٹنٹ ہے، بہت ہی امپورٹنٹ۔ اور یہ MCQ اکثر اوقات آتا ہے کہ مضمون کے کتنے حصے ہوتے ہیں، تو جو 4 آپشن ہوں گے ان میں سے آپ نے 3 کو کریکٹ کرنا ہوگا، 3 والے آپشن کا جو دائرہ ہوگا مکمل طور پہ فل کرنا ہوگا، ٹھیک ہے۔
اور یہ 3 حصے کون کون سے، ان کے نام کیا ہیں؟ نمبر 1 تمہید یا تعارف، نمبر 2 اصل مضمون یا نفس مضمون یا متن، کوئی سا ایک بھی آپ ذہن میں رکھ سکتے ہو، اور نمبر 3 اختتام یا ذاتی رائے. ٹھیک ہے. اور جی اسٹوڈنٹس، یہ ہمارے پاس ہے جی مضمون لکھنے کے طریقے، انداز اور زاویے، کس طرح سے مضمون لکھا جاتا ہے. ٹھیک ہے نا. تو مضمون کئی زاویوں اور کئی انداز سے لکھا جا سکتا ہے. نمبر 1 دلیل والا مضمون، آپ نے دیکھا کہ جو وہاں پہ آخر میں جو آپ کو کمپیوٹر ایک حیرت انگیز ایجاد جو ہے وہ مدلل انداز میں آپ نے لکھنا ہے، تو اس کے لیے آپ کو یہ تعریف مد نظر رکھنی ہوگی. دلیل والا مضمون کیسے لکھتے ہیں، یہ آپ نے اچھی طرح سے اس کو آپ نے تعریف کو پڑھ لینا ہے. اس کے بعد وضاحتی مضمون دیکھیں. کسی بھی عنوان پر مضمون دیکھ کے آپ سے آگے بریکٹ میں وضاحتی لکھا ہوا ہوگا، یعنی آپ نے وضاحتی مضمون لکھنا ہوگا. تو کیسے لکھنا ہوگا، اس کے لیے اس تعریف کو اچھی طرح سے ذہن نشین کر لیں. نمبر 3 پر موازنہ اور تضاد مضمون، تو یہ بھی آپ تعریف اچھے سے ذہن نشین کر لیں، تاکہ اگر آپ کو اس طرز پر مضمون لکھنے کو دیا جائے تو آپ اچھے سے لکھ لو. اس کے بعد چوتھے نمبر پہ دیکھیں وجہ اور اثر مضمون. ٹھیک ہے. وجوہات بتا کر اثر انداز ہونے والا، یعنی کہ اس کو بھی آپ مد نظر رکھو گے، اس کی تعریف کو یاد کر لو، اور اس تعریف کے مطابق آپ نے اس طرز کا مضمون جو ہے وہ لکھنا ہوگا. اس کے بعد دیکھیں نمبر 5 بیانیہ مضمون، تو یہ میں نے آپ کو بتا دیا ہے، اور یہ تعریف آپ نے مد نظر رکھنی ہے بیانیہ مضمون لکھتے ہوئے. اور اس کے بعد آپ دیکھیں تفصیلی مضمون، تو یہ بھی آپ کو پہلا جو عنوان دیا ہوا تھا، میرا پسندیدہ شاعر تفصیلی لکھنا تھا، تو یہ آپ اس کی تعریف کو پڑھ لو اچھے سے اور ذہن نشین کر لو، تاکہ کوئی بھی تفصیلی مضمون لکھنا پڑے تو آپ اس کو تعریف کو مد نظر رکھتے ہوئے اس کے مطابق، اس کی خصوصیات کے مطابق مضمون تحریر کرنا. جی تو یہاں تک کہ وہ تفصیلی مضمون. اور اس کے بعد آخر میں دیکھیں بحثی مضمون. ٹھیک ہے. اس مضمون میں مضمون نگار اس بات کا اظہار کرتا ہے کہ وہ موضوع کے 2 مقامات، 2 پہلوؤں اور 2 زاویوں سے آگاہ ہے. ٹھیک ہے نا. بحث کرتے ہوئے ایک نقطہ جو ہے وہ حق کی پر رکھنا ہوتا ہے اور ایک اختلاف میں لکھنا ہوتا ہے. ٹھیک ہے نا. دونوں طرح سے بحث کرنی ہوتی ہے. تو یہ آپ نے اچھی طرح تعریف کو ذہن نشین رکھنا ہے اس طرز کا مضمون لکھتے ہوئے. ٹھیک ہے. تو چلیے آج کے لیے اتنا کافی ہے، اور آج ہمارا حصہ نثر مکمل ہو گیا ہے. انشاءاللہ آئندہ ہم حصہ نظم کی مشقی گرامر جو ہے اس کے ہینڈ ریٹن نوٹس بنائیں گے اور پھر انہیں پڑھنا شروع کریں گے. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. اللہ حافظ. فی امان اللہ.